सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, प्रोग्राम में आपको कहेंगे खुशामदीद। मैं हूं महविश अनस और मेरे साथ मौजूद हैं बोल न्यूज़ के एडिटर इन चीफ नज़ीर लगारी साहब। नाज़रीन, वज़ीर आज़म इमरान खान ने कल बोल न्यूज़ को खुसूसी इंटरव्यू दिया और अपने इंटरव्यू में उन्होंने बहुत अहम बातें की। सिलेक्टेड के हवाले से उन्होंने जवाब दिया। उन्होंने कहा कि मैं वो वाहिद सियासतदान हूँ जो GHQ की नर्सरी में नहीं पला, और नवाज शरीफ साहब पर उन्होंने इल्ज़ाम लगा दिया और साथ ही ये भी कहा कि आज वो सुपर डेमोक्रेट बन गए हैं। इसके अलावा भी उन्होंने बड़ी बातें की। मेरिट के हवाले से उन्होंने बात की। उन्होंने कहा कि सबके बच्चे बारियां लेने के लिए बैठे हैं, जबकि मेरे बच्चों का तो सियासत में आने का कोई इरादा ही नहीं है। फॉरेन फंडिंग केस के हवाले से जब उनसे पूछा गया तो उस हवाले से उन्होंने कहा कि मैं इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि इसकी जो तहकीकात हैं वो पब्लिक की जाए ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। और ब्रॉडशीट के हवाले से जब उनसे बात की गई तो उन्होंने इस बात का एतराफ़ किया कि अली जफर नामी शख्स से उनकी मुलाकात हुई है, लेकिन उन्होंने कहा कि उस वक्त उनको नहीं पता था कि उनका ताल्लुक ब्रॉडशीट से है। नदीम अफजल चंद साहब के इस्तीफे के हवाले से जब उनसे बात की गई तो उन्होंने कहा कि नदीम अफजल चंद साहब के को इस्तीफा देने का मैंने नहीं कहा था, उनकी अपनी मर्जी है। उन्होंने कहा कि उन्होंने तो सिर्फ ये बात की थी कि काबीना में जो भी फैसले होते हैं उस पर अगर किसी को कोई एतराज़ है, किसी ने तनकीद करनी है तो वो इस्तीफा दे दे। बहुत सारे पॉइंट्स हैं जिनके ऊपर लगारी साहब से बात करनी है, लेकिन लगारी साहब सबसे पहले जो वज़ीर आज़म ने ये वाली बात की सिलेक्टेड के हवाले से उन्होंने जवाब दे दिया। उन्होंने कहा कि मैं वो वाहिद सियासतदान हूँ जो GHQ की नर्सरी में नहीं पला, जबकि नवाज शरीफ साहब के ऊपर उन्होंने इल्ज़ाम लगा दिया, बल्कि उन्होंने तो जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब के बारे में भी बात की। इस पर आप क्या कमेंट करेंगे? नहीं, वो तो ठीक कह रहे हैं। वो GHQ कोई नर्सरी में नहीं पढ़े, बल्कि वो पले बड़े हैं, बल्कि वो ABC के नर्सरी में जो है वहाँ पले बड़े हैं। और ABC का मतलब ये कोई ना ले कि जी मैं अमेरिका, बरतानिया और चीन की बात कर रहा हूँ। बहरहाल उनकी अपनी एक कोई ABC नर्सरी थी जहाँ पर उन्होंने सियासत सीखी है। वो GHQ कहाँ ऐसे लोगों की परवरिश करता है। GHQ से जो है वो अगर ओनरशिप भी नहीं लेंगे GHQ वाले कि हमने इनकी परवरिश की है। ये जो नतायज आ रहे हैं अब तो उसको GHQ भी नहीं उठा सकेगा अगर ये GHQ ओन भी कर ले। तो अब तो इनको डिस्टेंस करना है अपने आप से। नवाज शरीफ साहब के बारे में उन्होंने कहा आज वो सुपर डेमोक्रेट बन गए हैं, माजी में वो तो GHQ की ही पैदा। माजी की बात तो मैं इत्तेफाक करता हूँ उनसे। माजी में वो डेमोक्रेट नहीं थे। माजी में वो जिस तरह से लेकर चले हैं और 1999 तक तो उस पर तो मुझे भी बहुत से सवालात हैं, लेकिन 90 बाद भी कुछ सवाल हैं। लेकिन मैं अब ये नहीं कहता हूँ कि वो डेमोक्रेट नहीं है। जी वो डेमोक्रेट हैं, अब वो डेमोक्रेट हैं और डेमोक्रेसी के लिए काम कर रहे हैं। अगरचे इन्होंने उन्हें सज़ा देने के बावजूद, सज़ा याफ्ता होने के बावजूद इन्होंने एक NRO करके उन्हें वापस भिजवाया। कोर्ट ने ये नहीं कहा था कि आप जो है वो 50 रुपए के बॉन्ड पर भिजवा दें। कोर्ट ने ये नहीं कहा था कि आप भिजवा दें, हम नहीं भिजवाएंगे तो हम पूछेंगे। उन्होंने तो कहा था कि भी आप एक दे दें गारंटी कि नहीं इस तो गारंटी जिन्होंने दी थी वो तो आ गए। शहबाज शरीफ साहब ने जमानत दी थी ना, वो तो आ गए, लेकिन नवाज शरीफ साहब नहीं आए वापस। तो वो तो आने के बाद भी जेल में पड़े हैं। अभी तो बहुत से और मामलात भी हैं, लेकिन बहरहाल उनका रवैया जमहूरी है। उनका तरीक़ाकार से आपको भी इख्तलाफ हो सकता है, मुझे भी इख्तलाफ हो सकता है। वो लोग जो सियासत पर गैर सियासी अनासर की बालादस्ती नहीं चाहते वो डेमोक्रेट हैं और मैं उन्हें डेमोक्रेट मानता हूँ। ठीक है। अच्छा, फॉरेन फंडिंग केस के हवाले से भी हमने बात की और साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि मुझे भी 2 ममालिक से फंडिंग की पेशकश हुई थी, लेकिन उन्होंने नाम नहीं बताया। इस हवाले से उन्होंने कहा क्या, पहले वो आपको सुनवाते हैं। वो जो दोनों मुल्क जिन्होंने मुझे ऑफर की थी वो इनको फंड करते। क्या उसमें इसराइल में शामिल था? नहीं, मौलाना साहब नाम लेते हैं। इसराइल नहीं था। मैं अब ये चाहता हूँ कि एक इलेक्शन कमीशन को मैं ये, क्योंकि है तो हमारे कंट्रोल में नहीं, लेकिन मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि एक वक्त पे PTI की जो इलेक्शन कमीशन में हमारे फंड्स हैं, हमारे जो भी हमारी जो ऑडिट रिपोर्ट है, हमारी रखें, नून लीग की रखें, पीपल्स पार्टी की रखें और मौलाना फजल रहमान की रखें। मैं आज सबके सामने कहता हूं कि लोगों को दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। तो मैं ये चाहूंगा कि क्योंकि इन्होंने ये खोल दिया है, अब ये सबके सामने पब्लिक पे आना चाहिए कि PTI ने अपना पैसा कैसे इकट्ठा किया। सारे हमारे अकाउंट्स ऑडिटेड है। जो ये फॉरेन फंडिंग कह रहे हैं वो हमारे बैरून मुल्क पाकिस्तानी है। मैं गारंटी करता हूं कि इन्होंने बाहर के मुल्कों से पैसे लिए हैं, ये दोनों ने।
تو یہ پی ٹی آئی کی 40,000 ہمارے نام ہوں گے جنہوں نے پیسے دیے ہوئے ہیں، اور یہ وہ نام نہیں ہوں گے جو چینی والا اور وہ پاپڑ والا اور وہ جو ابھی سندھ کے اندر ایک اور گیم نکلا ہے کہ پینشنز کے اوپر بہت بڑا ابھی گپلا ہوا ہے. آج ہی میں وزیراعظم کہتے ہیں کہ 40,000 لوگ ہیں اور ان کے نام بھی ہم تو دے چکے ہیں الیکشن کمیشن کو، اور ہم تو کہتے ہیں کہ چیزیں پبلک کریں. لغاری صاحب انہوں نے تو اوپن چیلنج کر دیا، انہوں نے کہا ہے کہ تحقیقات جو ہیں وہ پبلک کی جائیں، ہمیں تو کوئی ڈر نہیں ہے، دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا. تو پھر کیوں گئے ہیں سپریم کورٹ میں کہ جی ہمارے جو فارن فنڈنگ کا معاملہ ہے اس کو آپ نہ لائیں منظر عام پر، یا الیکشن کمیشن اس کے بارے میں جو ہے وہ نہ کرے. اسٹے لیا ہوا نا. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ کیوں گئے. وہ جو اکبر بابر صاحب کہہ رہے ہیں ان کا جواب کیوں نہیں دیتے. وہ جو خفیہ اکاؤنٹ رکھے گئے تھے جن کا جواب نہیں دے رہے تھے، بتا نہیں رہے تھے کہ خفیہ اکاؤنٹس ہیں، وہ خفیہ فارن فنڈنگ کے اکاؤنٹ ہیں کہاں پر، ان کا حساب کہاں دیا گیا ہے. یہ تو حساب وہ ہے جو آپ نے دیا ہے، جو نہیں دیا ہے وہ کہاں ہے. لوگ تو وہ پوچھ رہے ہیں. اکبر بابر صاحب تو یہ پوچھ رہے ہیں. وہ کورٹ میں تو اس لیے گئے تھے نا کہ آپ اس کا حساب دیں جو آپ نے بڑی فنڈنگ وصول کیا اور ان اکاؤنٹس کو آپ نے پارٹی میں بھی ظاہر نہیں کیا اور پارٹی سے باہر بھی نہیں ظاہر کیا اور الیکشن کمیشن کو بھی نہیں دیا. وہ تو ان کا حساب کر رہے ہیں. اچھا تو اب اس کا کیسے ہو سکتا ہے. اور 2 ملکوں کے فارن فنڈنگ کی وہ بڑی دلچسپ بات ہے. وہ تو ان کو جن کو ہاں نام بھی نہیں بتایا، خیر نام نہ بتانا ان کا اپنا مسئلہ ہے. وہ تو ان کے نام نہیں بتا رہے جن کی پیشکش قبول نہیں کی. جن کی پیشکش قبول کی ہے ان کا بتا دینا ہمیں. ہم نے وہ نہیں چاہیے ہمیں جن کی آپ نے پیشکش قبول نہیں کی. ہمیں تو وزیر اعظم وہ بتائیں کہ جن کی پیشکش قبول کی انہوں نے اور جن سے لے لی فنڈنگ وہ بتائیں وہ کون سے تھے. اچھا، اب 19 جنوری کو الیکشن کمیشن کے باہر احتجاج کرنے جا رہی ہے نون لیگ. آپ کو لگتا ہے کوئی فائدہ ہوگا فارن فنڈنگ کیس کے حوالے سے؟ میرے خیال میں فائدہ ہونا نہیں بات ہوتا ہے، پبلک اویئرنس کی بات ہوتی ہے. لوگوں کو سچی بات کا پتہ چلنا چاہیے. اب یہ بات چھپائی جا رہی ہے لوگوں سے. میں کہہ رہا ہوں اگر دوسری پارٹیوں کے بھی ہیں تو وہ بھی سامنے آئیں. پی ٹی آئی کے علاوہ اگر پاکستان مسلم لیگ نون کے ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی کے ہیں، جمعیت علماء اسلام کے ہیں، کسی جماعت اسلامی کے ہیں، بھائی میں بتاتا ہوں نا. اب مجھ سے حلفیہ بیان لیں. میں بتاتا ہوں کہ سعودی عرب میں ہوائی جہاز میں بلکہ شاہی جہاز میں شاہی ٹرمینل سے سفر کرنے کے دوران ایک بہت بڑے کویتی سیٹھ نے مجھے کہا تھا کہ ہم فلاں جماعت کو فنڈنگ کرتے ہیں لیکن اس جماعت نے ہمارے مشکل وقت میں ہماری مدد نہیں کی ہے. کویت کے ایک بہت بڑے امیر آدمی نے کہا تھا. لیکن اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں، آپ کی پارٹیاں لیتی رہی ہیں. کون کہتا ہے کہ نہیں؟ ایک جماعت کے لیڈر نے مجھے کہا تھا آن دا ریکارڈ تھے کہ ہم نے مجاہدین میں کروڑوں ڈالر بانٹے. بھئی کروڑوں ڈالر آپ کے پاس کہاں سے آ گئے تھے؟ اس جماعت کے پاس کہاں سے آ گئے کروڑوں ڈالر؟ وہ جماعت بانٹتی تھی. بھئی فارن فنڈنگ ہوتی رہی ہے. یہی تو مسئلہ ہے اس ملک کے اندر. یہ جہاد کے نام پر جتنی فارن فنڈنگ ہوئی ہے وہ اس کا کوئی حساب ہوگا. وہ کہتے ہیں ہم نے ساری دستاویزات الیکشن کمیشن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ دی ہوں گی دستاویزات. میں تو پی ٹی آئی کی بات بھی نہیں کر رہا ہوں. ہمارے ہاں ایسی جماعتیں رہی ہیں کہ جو فارن فنڈنگ لیتی رہی ہیں، جو درہم لیتی رہی، جو دینار لیتی رہی، جو ریال لیتی رہی ہیں. اور انہوں نے جو فارن فنڈنگ وصول کرنے کے بعد وہ ان کا شکوہ یہ ہے جن نے فنڈنگ کی، انہوں نے کہا یار یہ تو ہمارے کام ہی نہیں ہے، ان لوگوں نے تو ہمارا ساتھ ہی نہیں دیا ہے. تو ایسے بھی ہیں اس ملک کے اندر. اس کا حساب کتاب نہیں ہوتا ہے. اس حساب کتاب اس کا ہوتا ہے جو فری فیئر ہو اس کا جا کر گرد کی گردن پکڑی جاتی ہے. جو نہیں کرتا ہے، چور کو تو پکڑا ہی نہیں جاتا ہے. پکڑا اس کو جاتا ہے جو بالکل بچ گیا اور جس نے چوری نہیں کی بلکہ جس نے سرکار کے سائے میں چوری کی ہے. اور یہ کون تھا؟ جہاد کے پیسے کہاں سے آ رہے تھے، کون دے رہا تھا، کس طرح بٹ رہے تھے، کس طرح بانٹے جا رہے تھے. اس کا پورا حساب ہونا چاہیے. پچھلے 40 سال کا حساب ہونا چاہیے کہ یہاں پر کتنا فارن فنڈنگ ہوئی ہے ہمارے ملک کے اندر. یہ الیکشن کے اندر تھوڑی ہے. ہماری وہ جہادی فنڈنگ بھی ہوتی رہی ہے جو لوگ کروڑوں میں لوگوں کے بچوں کو لے کر گھر سے جا کر وہاں پر افغانستان کی سرزمین پر مرواتے رہے. ان کا بھی حساب ہونا چاہیے. ایک بچہ کام ہے نا کہ وہ سارے کام کرے اور تحقیقات کو پبلک کرے. تو ان کا نہیں، الیکشن کمیشن کا تو یہ کام تو نہیں ہے نا کہ دوسری جماعتوں کو، جن جماعتوں کے وہ الگ فنڈ تھے وہ تو بالکل ہی الگ تھے نا. جو ان کو براہ راست پیسے ملتے تھے وہ اپنا اس کے سرگرمی میں سب کرتے تھے. جو افغانستان میں امریکی مفادات کے انٹرسٹ کے چارلی ولسن وار، میں نام لے رہا ہوں، چارلی ولسن وار، اس نام سے ایک فلم بنی ہے، اس کو دیکھیں. یہ جنگ تھی چارلی ولسن کی، یہ جنگ تھی CIA کی، یہ جنگ تھی امریکہ کی. اس جنگ میں جلنے والے، مرنے والے، اس جنگ میں تباہ ہونے والے خاندانوں کا حساب دیں. وہ جماعتیں جو فنڈ لے رہی تھیں دنیا بھر کے بڑے بڑے سرمایہ دار ملکوں سے کہ جی لاؤ ہمیں 2 پیسے ہم لگائیں گے اس کے اندر، تو بڑا حساب ہوتا رہا ہے. پھر یہ اب جناب وزیر اعظم صاحب اکبر بابر صاحب کو جواب دے دیں، وہ مطمئن ہو جائیں گے. ہم کہیں گے جناب آپ نے کمال کر دیا.
صحیح ہے. اچھا لگائی صاحب، ندیم افضل چند صاحب کے حوالے سے بھی وزیر اعظم سے سوال کیا گیا کل انٹرویو میں، اور انہوں نے کہا کہ میں نے تو ان سے استعفیٰ نہیں مانگا تھا، انہوں نے اپنی مرضی سے استعفیٰ دیا ہے. ساتھ انہوں نے یہ بھی کہہ دیا کہ میں نے تو صرف اتنا کہا تھا کہ کابینہ کے جو فیصلے ہیں ان کے اوپر کوئی تنقید نہ کرے، جس کو اعتراض ہے وہ استعفیٰ دے دے. ہاں تو ٹھیک ہے، براہ راست یا بالواسطہ اسی کو کہتے ہیں. آپ ایک بات ڈائریکٹ کہتے ہیں کہ جی جائیے آپ، اور دوسری بات ہوتی ہے کہ اچھا اگر آپ کے اس بات سے اتفاق نہیں تو جائیے آپ تو کہا ہوگا. لیکن میرے خیال میں ندیم افضل چند صاحب کو جتنا میں ذاتی طور پر جانتا ہوں وہ اتنا ہی برداشت کر سکتے تھے جتنا انہوں نے برداشت کیا. اور جتنا وہ کچھ غلط کام کے اندر جتنا جا سکتے تھے اتنا ہی گئے، اس سے زیادہ ایک لمٹ ہوتی ہے. ہاں ایک لمٹ ہوتی ہے. اچھا وہ ابھی ویسے کہہ تو یہی رہے ہیں کہ وہ تحریک انصاف میں ہی ہیں، لیکن آپ کو لگتا ہے تحریک انصاف میں ہی رہیں گے کہ کوئی اور پارٹی جوائن کریں گے؟ اور کسی پارٹی کو جوائن کرنے کا اس وقت سوال پیدا ہوگا کہ کون سی اور پارٹی ان کو لینے کے لیے تیار ہوگی، یا ان کو اپنی مدر پارٹی جو ہے پیپلز پارٹی لینے کو تیار ہوگی، مجھے نہیں معلوم. کیا پی ایم ایل ان کو لینے کو تیار ہوگی، مجھے نہیں معلوم. اور کوئی اور پارٹی انہیں لینے کو تیار ہوگی نہیں. اگر پی ٹی آئی ہی واحد جماعت ہے تو اس سے بگاڑ تو بیٹھے ہیں. اس کے بعد کیا ہوگا؟ کیا کبھی ایسا کر سکتی ہے پی ٹی آئی کہ اپنے اس جیتے ہوئے امیدوار کو جو ہے اپنا ایک طرف رکھے اور اپنے ایک ہارے ہوئے امیدوار کو جو ہے وہ اپنے ساتھ رکھے؟ تو ایسا تو نہیں ہو سکتا ہے. بہرحال یہ پی ٹی آئی کا اور جناب میرے محترم ندیم افضل چند کا دو انٹیٹیز کا معاملہ ہے، اور ہم اس میں کوئی کمنٹ نہیں کر سکتے سوائے اس کے کہ وہ جہاں بھی رہیں خوش رہیں. اچھا لگائی صاحب، میرٹ کے حوالے سے بھی وزیر اعظم نے بات کی. انہوں نے کہا کہ یہاں پہ سب کے بچے باریاں لینے کے لیے بیٹھے ہیں، اور میرے تو بچے بدقسمتی سے ہیں ہی نہیں پاکستان میں، تو ان کا تو سیاست میں آنے کا کوئی ارادہ ہی نہیں ہے. دوسروں کے بچے پاکستان میں نہ ہوں تو ان کے ساتھی جو ہیں آسمان سر اٹھا لیتے ہیں، فلاں کے بچے باہر ہیں، فلاں کے بچے باہر ہیں، فلاں کے بچے باہر ہیں. اپنے وزیر اعظم کے بھی کہو نا کس کام سے باہر ہیں. تو پھر لوگ کہیں گے کہ آپ کے بچے بھی باریاں لینے آئے. کیا باریاں لینے؟ وہ باریاں نہ لیں نا، آئیں پاکستان میں تو رہے نا. پاکستانی تو ہوں، پاکستانی زبانیں تو بولیں. عمران خان گھر میں سرائکی بولتے رہے ہیں، ان کا گھر کی زبان سرائکی ہے. میاں والی کی ہے، میاں والی کے لوگ سرائکی بولتے ہیں. ان کے بچوں کو سرائکی آتی ہے؟ ان کو کون سے بچوں کو ان کو ٹائرن بچی کا نام ہے اس کو آتی ہے؟ اور جو قاسم اور دوسرے بیٹے ہیں ان کو آتی ہے؟ نہیں آتی ہے. پاکستان کی کوئی اور زبان، پنجابی آتی ہے، سندھی آتی ہے، اپنی سرائکی بھی تو نہیں آتی ہے، اردو آتی ہے، کوئی زبان. اور بھائی ایک بچے ایک اور ماحول میں، ایک اور ملک میں، ایک اور جو ہے پورے انوائرمنٹ میں پرورش پا رہے ہیں. ان کو تو ویسے بھی میں نہیں سمجھتا ہوں عمران خان صاحب لاکھ وہ کریں کہ جناب ان کے بچے ماشاءاللہ ان کے بچے ہیں، کوئی ان سے انکار نہیں کر سکتا. لیکن پاکستان کو، پاکستان کی آئیڈینٹی کو، پاکستان کی اپنی شناخت کو بچے کبھی آن کر مان کر بتائیں تو پھر ہم بھی کہیں گے جناب کمال ہو گیا یہ تو. وہ کہتے ہیں کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب، وہ کہتے ہیں 25 سال کا ایک بچہ اچانک سے کہتا ہے میری ماں نے مجھے کہا تھا کہ تم چیئرمین بنو گے. مطلب وہ کہتے ہیں کہ یہاں پہ میرٹ تو یہ ہے کہ ان کی چونکہ مدر تھیں اور وہ انہوں نے نہیں کہا تھا. یہ ان کو پوری کی پوری صورتحال کا علم ہی نہیں ہے. انہوں نے صرف اس وقت بحران میں اگر مجھے قتل کر دیا جائے تو میرے شوہر اپنی پارٹی کے ساتھ مشورہ کر کے اپنی پارٹی کی قیادت سنبھالیں اور پارٹی کو بچائیں اور اس کے بعد آگے چلیں اور پارٹی اپنے ڈیموکریٹک طریقے سے چلے. یہ اتنی کی بلاول کو چیئرمین بنانے کا نام بھی نہیں تھا. یہ تو سینٹرل کمیٹی کی پہلی میٹنگ میں فیصلہ، سینٹرل کمیٹی نے اپنے طور پر فیصلہ کیا اور سینٹرل کمیٹی ہی اپنا چیئرمین منتخب کرنے کی مجاز ہے اور اس نے منتخب کیا. تو اس میں تو کوئی ایسی بات نہیں. تو مجھے پتا ہے کہ کیوں کیا ہے. کیوں؟ اس لیے کیا ہے کہ پارٹی کو ٹوٹ پھوٹ سے بچانے کے لیے بے نظیر بھٹو کے ساتھ کوئی انٹیمیسی رکھنے والی شخصیت کو آگے زیادہ لانا چاہیے تھا. اور بچے ان کے ساتھ، لوگ جو ہیں ان کے ساتھ محبت کرتے ہیں. سینٹرل کمیٹی نے یہ فیصلہ کیا کہ ان کے بیٹے کو بنا دیتے ہیں. اس کے کوئی اس بات کا نہیں ہے کہ انہوں نے، محترمہ بے نظیر بھٹو نے کہا تھا کہ بلاول کو ہی چیئرمین بنایا جائے. انہوں نے بالکل نہیں کہا تھا. یہ سینٹرل کمیٹی کا اپنا فیصلہ تھا. اچھا 2008 سے 2018 تک کا جو ٹینیور تھا اس کو تاریک ترین دور کہا گیا ہے وزیر اعظم کی طرف سے. تو ابھی والا جو دور ہے وہ کیا بہت روشن؟ یہ وہ تاریک ترین دور کہا ہے انہوں نے. اس کو تاریخ کو 2-3 دفعہ لکھیں، پھر آگے ترین کو بھی 2-3 دفعہ لکھیں اور اس میں جہانگیر ترین کا ترین بھی شامل کر دیں. سارے ترین شامل کر دیں اور یہ سارے تاریخ شامل کر دیں. یہ دور تو اس طرح کا دور ہے. لوگ مر رہے ہیں، لوگوں کی زندگی اجیرن ہو گئی ہے، لوگ تباہ ہو کر رہ گئے، لوگوں کی کوئی چیزیں نہیں رہی ہیں. آبادی کا ایک بڑا حصہ جو غربت کی لکیر سے نیچے گر چکا ہے. ان کے اعداد و شمار سے بھی زیادہ لوگ غربت کی لکیر سے نیچے گئے. اور روزانہ آئے روز آرمی مارکیٹ کا قیمتیں کہیں بھی کھڑی ہوں. آپ ایک لیٹر کے اوپر آپ
جو ہے وہ آدھی سے زیادہ قیمت وصول کریں گے آپ ٹیکس کی مد میں یا اپنے پاس رکھنے کی مد میں. حکومت آپ تیل سے چلا رہے ہیں, پیٹرول سے چلا رہے ہیں. پیٹرول گاڑیاں نہیں چلاتی, پیٹرول پاکستان چلا رہا ہے, اور وہ بھی امپورٹ کیا ہوا جو پیٹرول ہے. تو پھر اس طرح سے تو آپ کیسے چلائیں گے ملک کو؟ وہ یہ کہتے ہیں پچھلی حکومتوں نے قرضہ اتنا لیا تھا کہ ہمارا جو آدھا ٹیکس کا پیسہ ہے وہ تو قرضوں کی قسط میں چلا جاتا ہے. تو سارے ریکارڈ توڑ گیا نا. زرداری کے پورے دور کا قرضہ اور ان کا 2 سال کا قرضہ یہ کہیں بڑھ چکا ہے, اور اتنی مدت میں جتنا نواز شریف نے قرضہ لیا تھا اس سے کہیں زیادہ قرضہ یہ لے چکے ہیں. وہ کم از کم تو کیسے یار, ہم نے آن-5 بنائی ہے, ہم نے کراچی اور حیدرآباد کی جو موٹر وے وہ بنائی ہے, ہم نے ملتان سے سکھر کی موٹر وے بنائی ہے, ہم نے موٹر ویز بنائی ہے, ہم نے مانسرا والی موٹر وے بنائی. انہوں نے کیا کیا ہے یار؟ کوئی ایک پروجیکٹ تو بتائیں گے ہم نے یہ کیا قرضے لیے, آپ نے کہاں کیے؟ ان قرضوں کو لا کر آپ نے کوئی 1 روپے کا کام کیا ہے؟ اب کیا سبحان اللہ. وہ کہتے ہیں سخت فیصلے کرنے پڑتے ہیں دور پا اثرات کے لیے, آگے جا کر اس چیز کا سمجھ اس کے بڑے فائدے ہوں گے آگے جا کر. دیکھنا اس کے بعد جو کھلیں گے لوگ کہیں گے کہ جناب کمال ہو گیا, دیکھا بنیاد رکھ دی تھی. بھائی تباہی کی بنیاد رکھی جا رہی ہے, بربادی کی بنیاد رکھی جا رہی ہے. IMF سے قرضے لینے کے بعد آپ سمجھ رہے ہیں کہ آپ کا ملک آگے بڑھ جائے گا؟ یا ان شرائط پر جو قرضے لینے تو ہمارے لوگوں کے عام آدمی کی گردن کاٹنے کے لیے جو ہے وہ شرائط ہیں. وہ کہہ رہے ہیں وہ مخلوط حکومت میں آئے ہیں, اور جب مخلوط حکومت میں جو آتا ہے اس کو سخت فیصلے کرنے پڑتے ہیں, اس کے لیے مشکلات زیادہ ہوتی ہیں. مخلوط حکومت جو ہے وہ اس لیے سخت فیصلے کرتی ہے کہ اپنے ساتھی پارٹیوں کو رشوت دے رہی ہو. کیا آپ اعلان کر رہے ہیں کہ آپ اپنی جو اپنی کولیشن پارٹنرز ہیں ان کو رشوت دے رہے ہیں؟ اس لیے آپ سخت فیصلے کر رہے ہیں, ان سے پوچھ کر رہے ہیں. کیا MQM اس بات کی اونرشپ تسلیم کرے گی جو مہنگائی ہے ان کی وجہ سے ہے؟ کیا یہ تسلیم کرے گی پاکستان مسلم لیگ کاف کے ان کی وجہ سے مہنگائی ہے؟ وہ تو اس بات کو تسلیم نہیں کریں گے. وہ تو کہیں گے کہ ہم اس کے حصے دار نہیں ہیں. میں بتا رہا ہوں, یہ اعلان کریں گے وہ کہ ہم ان کے کیے ہوئے کاموں کے ذمہ دار نہیں, ہمارا کوئی ہاتھ نہیں تھا. یہ اپنے طور پر فیصلے کر رہے ہیں. اچھا, PDM کے حوالے سے بھی انہوں نے بات کی. انہوں نے کہا کہ PDM کہتی تو ہے کہ الیکشنز میں دھاندلی ہوئی ہے, لیکن وہ کہتے ہیں کہ وہ ان فورمز پہ کیوں نہیں جاتے جو کہ جہاں جانا چاہیے. وہ کہہ رہے ہیں وہ ویسے شور مچاتے رہتے ہیں. ہم نے جب کہا تھا دھاندلی ہوئی تو ہم نے 4 حلقے کھولنے کی بات کی تھی. PDM کیوں نہیں جاتی؟ وہ تو دھاندلی ہوئی تھی 4 حلقوں میں. یا آپ نے کہا تھا کہ پہلے سے پنکچر لگائے گئے, یہاں پورے کا پورا دھاندلا پھر گیا ہے نا. تو وہ کہہ رہے ہیں ثبوت لائیں. وہ کیا کریں؟ کیا مطلب یہ پورے کے پورے الیکشن چوری ہو گیا؟ اگر وہ یہ کہہ رہے ہیں تو پھر تو پورے الیکشن دوبارہ ہونے چاہیے نا. اصل بات یہ ہے, اس سے تھوڑی مسئلہ حل ہوگا. مانا کب ہے اپوزیشن نے پورے الیکشن کے نتائج کو؟ بھائی اگر وہ پورے نتائج مانے نا تو اس کے بعد کہے کہ جناب ہمیں اس حلقے پر اعتراض ہے. انہیں تو سارے حلقوں پر اعتراض ہے. جن حلقوں سے یہ تو وہ بات ہوگی نا کہ وہ لوگ نہیں جیتے تو انہوں نے کہا سارا الیکشن ہی دھاندلی زدہ ہے. انہوں نے تو 4 حلقے کھولنے کی بات کی تھی. یہ بھی بتا دیں فلاں حلقے میں دھاندلی ہوئی ہے. بہرحال یہ اپوزیشن کا معاملہ ہے. اپوزیشن کا موقف یہ ہے کہ پورے ملک میں دھاندلی ہوئی, تمام حلقوں میں دھاندلی ہوئی ہے. جن حلقوں سے یہ جیتے ہیں وہاں جیتنے کے ان کے ٹکٹ تو ایک لائبلٹی تھی, پھر جیتے کیسے وہ؟ تو پھر اس طرح اور آج بھی اگر الیکشن جیتیں گے وہ تو یہی ہوگا کہ لائبلٹی بھی الیکشن جیت جاتی ہے. یہ ایسا بھی ہوتا ہے. پھر تو پیپلز پارٹی کو سندھ حکومت کو بھی نہیں ماننا چاہیے. اگر سارے الیکشنز ہی دھاندلی زدہ تھے تو پھر تو یہ جو سندھ حکومت ہے یہ بھی دھاندلی. تو اگر اس کو بھی ہٹا دیں آپ, ہم تو نہیں کہتے ہیں. اگر دھاندلی زدہ الیکشن سندھ میں بھی ہوئے ہیں تو ان کو بھی ہٹا دیں آپ, اور جماعتوں میں ہوئے ہیں تو وہاں بھی ہٹا دیں. میں الیکشن میں یہ کہنا کہ دھاندلی نہیں ہوتی ہے, دھاندلی ہوتی ہے, منظم دھاندلی ہوتی ہے. فیفن کی رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ یہ صاف شفاف الیکشنز تھے ماضی کی نسبت. فیفن کی رپورٹ میں دیکھیں, فیفن کے بارے میں تو میں کچھ نہیں کہتا ہوں, اس لیے کہ فیفن کے سربراہ میرے دوست ہیں, اور وزیر اعظم نے کوٹ کیا اس بات کو. نہیں, کوٹ کیا ہوگا. انہوں نے جو دن بھر کی کاروائی ہے وہ دیکھی ہوگی, اور جب وہ فارم ایک گم ہو گیا تھا اس کی انہوں نے کاروائی نہیں دیکھی ہوگی, یا اس کو کوٹ نہیں کیا ہوگا. اچھا, لیکن وہ تو یہی کہتے ہیں نا, وہ کہتے ہیں کہ اچھا براڈ شیٹ کے حوالے سے, ٹائم بڑا شارٹ ہے, براڈ شیٹ کے حوالے سے بھی انہوں نے بات کی. انہوں نے کہا علی ظفر نامی شخص سے ملاقات تو ہوئی تھی, لیکن یہ نہیں پتا تھا کہ وہ ان کا تعلق براڈ شیٹ سے ہے. اور انہوں نے کہا اگر کاوے موسوی کے پاس ثبوت ہے تو وہ سامنے لے کر آئیں. ملک کے اندر سابق وزیر, موجودہ وزیر, سابق بڑے بڑے لوگ, موجودہ بڑے بڑے لوگ, بڑے بڑے سیٹھ, بڑے بڑے نجومی, بڑے بڑے جوتشی, بڑے لوگ جو ہیں درخواستیں دے کر بیٹھے ہوئے ہیں کہ وزیر اعظم ملاقات کے لیے وقت نہیں, ان کے پاس ان کے لیے ملاقات کا وقت نہیں ہے, اور ایک علی ظفر کے لیے ملاقات کا وقت نہیں. کہہ رہا تھا جانتے بھی نہیں تھے کہ یہ براڈ شیٹ کے, پھر بھی ان سے ملے, تو پھر کس کیپیسٹی میں ان کے ساتھ ملے تھے. لیکن انہوں نے صاف کہا ہے, انہوں نے کہا کاوے موسوی کے پاس اگر ثبوت ہیں تو وہ سامنے لے کر آئیں, ان کو تو کوئی ڈر نہیں ہے. نہیں ہوگا, وہ لائیں گے, ان کے آپس کے معاملات ہیں. لیکن یہ کہنا ہے کہ فلاں شخص
को मैं जानता ही नहीं था, मुझसे मिला। तो ऐसा नहीं हो सकता। वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात के लिए बंदा को पता होता है कि कौन आ रहा है मिलने के लिए। अगर आप किसी को चाय पिला रहे हैं बुलाकर, मुझे नहीं पता पिला रहे हैं कि नहीं पिला रहे हैं, लेकिन अगर किसी को चाय भी पिला रहे हैं तो कम से कम पता तो होगा ना कि इसको चाय पिला रहे हैं। बाद में भी भूल जाए, लेकिन इतना बड़ा वाकया भी निकल आए तो फिर आपको याद होता है भाई ये इस वजह से मिला था मैं, ये होता है। ठीक है, चलें ब्रेक ले लेते हैं। जब हम वापस आएंगे तो कुछ और बात करेंगे। मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने ये दावा किया है कि इमरान खान साहब को शहबाज शरीफ साहब से खतरा है, इस पर बात करेंगे, साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने दावा किया है कि इमरान खान साहब को शहबाज शरीफ साहब से खतरा है क्योंकि उन्हें वो अपने मुतबादिल के तौर पर नजर आते हैं। लगारी साहब, आप इत्तेफाक करते हैं इस बात? मर्जी है, ये इतनी संजीदा बात नहीं है कि हम इस पर बैठकर तबसरा भी करें। सही है। अच्छा लगारी साहब 100 बातों की एक बात तो माननी पड़ेगी। जब नून लीग का दौर था तो लाहौर बड़ा साफ सुथरा चमकता हुआ बड़ा प्यारा लगता था। अब लाहौर में कचरे के ढेर हैं। कहा यह जा रहा है जैसे कराची की सूरत हाल है वैसे ही अब लाहौर की होती जा रही है। उस्मान बुज़दार साहब ने डेडलाइन भी दी थी कचरा उठाने की, लेकिन वो डेडलाइन भी गुजर गई और लाहौर वैसे का वैसा ही गंदा है। उसकी जिम्मेदारी जो है वो जनाब नवाज शरीफ पर और जनाब शहबाज शरीफ अब उसका राजनी शाह पर आयद होती है। उनसे जवाब तलब की जाए, उनसे पूछा जाए कि वो लाहौर को क्यों नहीं साफ कर रहे हैं। ज़रूर पूछना चाहिए, बल्कि बिलावल भुट्टो ज़रदारी से भी पूछना चाहिए कि लाहौर क्यों साफ नहीं रहा। आपका ख्याल है कि पीटीआई पर जिम्मेदारी थी या आपका ख्याल है कि उस्मान बुज़दार पर जिम्मेदारी थी? नहीं, एक चीज़ अच्छी भरी चल रही है, साफ चल रही है, उन्होंने बना दिया ना लाहौर को, तो उसको अब मेंटेन तो कर सकते हैं। है उन्होंने कहाँ बनाया, ये पीटीआई बनवा कर गई थी भाई, ये बात तो माननी पड़ेगी। नहीं, पंजाब में काम हुआ है। ऑरेंज लैंड पीटीआई ने बनवाई और उन्होंने तो बीआरटी बनाई। नहीं, उन्होंने कहाँ बनवाई, ये उनका खामखा। ये सारी जो आपको पता है सड़कें वड़कें बनी ये सब उन्होंने बनवाई हैं, पीटीआई ने बनवाई हैं। इमरान खान साहब ने बड़ी मेहनत की। क्रेडिट वैसे उन्होंने कभी लेने की कोशिश नहीं की, ऐसी बात उन्होंने क्रेडिट भी नहीं लेते ना, लेकिन वो उसको मेंटेन तो कर सकते हैं ना, लेकिन मेंटेन भी नहीं किया। नहीं, मेंटेन तो इनको करना चाहिए ना, जो अपोजिशन में बैठे हैं। ये क्या बात है, वो सिर्फ वो तो बनवाने के जिम्मेदार थे। वो तो उन्होंने ज़ाहिर है अंदर की जो एक पूरी बस सर्विस चल रही है इतनी ज़बरदस्त किस्म की, हमने भी सफर किया उसके अंदर, बहुत डेवलप्ड है लाहौर और कराची में ज़मीन आसमान का फर्क है। लाहौर को लाहौर बना दिया। और ये जो है पिछले जिनको ये तारीख तरीन दौर कहता है, उस तारीख तरीन दौर में ये बनी है। ये जो मेट्रो बसें चल रही, कराची में भी थोड़ा सा काम कर लेते हैं। हाँ, वो उन्होंने तो कोशिश की थी ग्रीन बस की, अब ये पूरा करेंगे। जिस तरह से बीआरटी की पेशियाँ आनी थी, अब डेटें आने लग गई हैं इनकी भी। ये जो है ग्रीन बस की भी इन्होंने, मैं पीटीआई ने इनकी भी डेट्स दे रहे हैं कि एक के बाद बताते हैं कि कभी कहते हैं मई में आ जाएगा, कभी कहते हैं जून में आ जाएगा, कभी कहते हैं जुलाई में आ जाएगा, कभी कहते हैं अगस्त में आ जाएगा और ग्रीन बस चलेगी। तो ये अब बता रहे हैं, देखते हैं हम। हमने माना कि तकाफुर ना करोगे, लेकिन खाक हो जाएंगे हम, तुमको खबर होने। महंगाई के हवाले से बात कर लेते हैं। महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ गई है, आटे की कीमतों को फिर पर लग गए हैं। थोड़ा सा लगता है कि किसी चीज में रिलीफ मिलेगा, लेकिन साथ ही वो चीज दोबारा महंगी हो जाती है। ये ऐसा आपका ख्याल है कि ये भोलपन से होता है या हुकूमत की नेक नियति से कीमतें कम हो जाती हैं? भाई तयशुदा होता है कि कीमतें कुछ दिनों के लिए कम करनी है, फिर लोगों के बर्दाश्त में आना जाएगा, फिर हम फिर अचानक बढ़ा देंगे, एकदम बढ़ा देंगे, फिर एकदम पर लग जाते हैं। चीनी जो है वापस 100 रुपए पर जा रही है, पेट्रोल जो है वो ऐलान करते हैं एक माह में दूसरी बार महंगा हुआ है। पेट्रोल जो है वो पहले को किया था, फिर बीच में किया, फिर अब तीसरी बार किया है, अभी पहली आ रही है, फिर बड़ा ऐलान। ये 4-4 बार महीने में ऐलान करेंगे, हफ्ते के हफ्ते। पहले तो महीने में कोई ऐलान होता था, जाकर कभी कभी ऐसा भी होता था ऐलान नहीं होता था। अब तो ये जनाब कीमतें बढ़ाने का ऐलान जो है ये हफ्तावार बुनियाद पर होगा, फिर यौमिया ऐलान होगा। और लोगों की जो है वैसे कहते थे घबराना नहीं है, फिर ये कहते थे मैं इनकी चीखें निकलवाऊंगा, अब लोगों की चीखें निकल रही हैं। वो कहते हैं सुकून सिर्फ कब्र में। हाँ, सुकून सिर्फ कब्र में मिलता है। ये लेकिन लगाई साहब, आपको लग रहा है महंगाई की सूरत हाल देख के 2021 में कहीं कोई रिलीफ मिलेगा या 2021 में महंगाई बहुत बढ़ जाएगी? नो। तो गुजारा कैसे होगा? गरीब कैसे गुजारा करेगा? बिग नो। गरीबों ने इसी तरह गुजारा करना है। मैं कहता हूँ इन पार्टियों पर भी मुझे नहीं है, मैं जो पार्टियां पीडीएम बनाकर चलेंगी, यार आप लोगों के इश्यूज के ऊपर इस तरह के वो अपने इश्यूज के ऊपर बात करें। नहीं, वो आप लोगों के एनर्जी सारे जलसों में और इन चीजों में कर रहे हैं, आप इस इशू पर लोगों की बात नहीं करते। यार वो वक्त नहीं था जब, हमें याद है ना, ये 68 का जमाना था,
جب ایوب خان کا دور تھا چینی میں مہنگی ہوئی تھی جی لالو کھیت سے اٹھی تھی تحریک اور پورے ملک میں پھیل گئی تھی. ایوب خان کے بیٹے نے آ کر کوئی فائرنگ وائرنگ بھی کی تھی جس کے بعد جو ہے یہ شہر بند ہو گیا تھا اور پھر جا کر سارے ملک کے ہر جگہ پر جو ہے ایوب خان کو لوگ جو ہے کر رہے تھے. ٹھیک ہے کہ اس کے پیچھے یحییٰ خان کی بھی حکمت عملی تھی لیکن اب تو لگتا ہے کہ ہمیں کوئی کہیں سے بھی روشنی کی کرن نظر نہیں آتی. پی ڈی ایم اگر اس ایشو کے اوپر بات کرے تو میرا خیال ہے عوام جتنا ان کا ساتھ دے رہے ہیں اس ڈبل ساتھ دیں گے کیونکہ عوام کا اصلی مسئلہ تو مہنگائی ہے. ان کو اس بات سے فرق نہیں پڑتا فورن فنڈنگ کیس کا فیصلہ آیا یا نہیں کہاں سے آ رہا ہے. مسئلہ یہ ہے کہ اصل بات یہ ہے حکومت خاموش بیٹھی ہے. حکومت یہ بات مجھے ایک وزیر اعلیٰ نے بتائی تھی بہت کوئی 50 سال پہلے وزیر اعلیٰ پہلے بنے تھے وزیر اعلیٰ تقریباً 45 سال 50 سال پہلے. انہوں نے کہا تھا کہ جی ہم دیکھتے یہ ہیں کہ جب حکومت جو ہے وہ اگر کسی چیز کی قیمت بڑھاتی ہے اور دیکھتے ہیں کہ حالات ایسے ہو رہے ہیں کہ کم کرنے کے تو ہم نہیں کرتے. ہم یار لوگ عادی ہو چکے ہیں پے کرنے کے اب ان کو اسی طرح رکھا رہنے دو ہم ریلیف نہیں دو. تو یہ کام جو ہے جب ریلیف دیتے ہیں نا تو 8 پیسے کی ریلیف دیتے ہیں 25 پیسے کم کر دی 12 پیسے کم کر دی 8 پیسے کم کر دی اور بڑھانے کیا ہے ادھر 36 چیزوں کی قیمتیں بڑھائیں 15 روپے بڑھا دی 20 روپے بڑھا دی 8 روپے بڑھا دی. اس طرح سے چیزوں کی قیمتیں بڑھ رہی ہیں اور ادھر سے کم ہو رہی ہیں. کہتے ہیں دیکھا کتنی مہنگائی حکومت کم کنٹرول کر رہی ہے کم کر رہی ہے. یار ایک طوفان ہے لوگوں سے جینے کا حق چھین لیا گیا ہے. میں کہتا ہوں میں یہ نہیں ہے کہ میں بغاوت کی بات کروں میری ریاست ماں ہے یار ہمارے ساتھ انصاف کرے. کس طرح سے یہ چیزیں چلائی جا رہی ہیں پاکستان کو کس طرح چلایا جا رہا ہے. ماسز نہیں دیکھ رہے ہیں ادارے نہیں دیکھ رہے ہیں لوگ نہیں دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح سے مس ہینڈل کیا جا رہا ہے. اس گاڑی کا ایکسیڈنٹ خدا نہ خواستہ خدا نہ خواستہ خدا نہ خواستہ خدا نہ خواستہ ایکسیڈنٹ نہ ہو جائے یار. اس گاڑی کا جس گاڑی کو یہ ڈرائیو کر رہے ہیں ان کا احساس تک نہیں ہے ان کو اس بات کا اندیشہ تک نہیں ہے احساس زیاں تک نہیں ہے ان کو کہ ہم کس طرح سے لوگوں کو تباہ کر رہے ہیں لوگوں کے گھروں کے حالات کو خراب کر رہے ہیں. لوگ اپنی زندگی نہیں گزار پا رہے ہیں ان وسائل میں. یہ ہوتا ہے پھر مائیں جو اپنے بچوں کو لے کر کود جاتی ہیں نہروں میں اور دریا میں اور چھتوں سے چھلانگ لگاتی ہیں. یہ ایسے حالات ہوتے ہیں جس طرح سے لوگ اپنی بھوک مٹانے کے لیے نکلتے ہیں. یا کیا ہوتا ہے پورے شہر میں جا کر دیکھیں برقع پہن کر اور ایک اچھے خاصے مڈل کلاس گھرانوں کی بچیاں جا کر لوگوں کے آتے ہاتھ پھیلا کر مانگ رہی ہوتی ہے. میرا دل ٹوٹ جاتا ہے ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے ہیں کہ کس طرح یار لوگ کس طرح لوگوں کے بچے آ کر. میں کہتا ہوں کہ مجھے ان کا بھی دکھ ہے جن کے میلے کپڑے ہیں جن کے پاؤں میں جوتا نہیں ہے اگر وہ بھیک مانگتے ہیں تو مجھے ان کا بھی ملال ہوتا ہے. ایسے ہی ملال ہوتا ہے مجھے یہ لگتا ہے کہ میں بھیک مانگنے کے لیے کھڑا ہوا. یہ کوئی بات ہوئی بلا. لیکن پی ڈی ایم نے ویسے بات جب شروع کی تھی تحریک کی تو انہوں نے مہنگائی سے ہی شروع کی تھی لیکن آہستہ آہستہ ایسا لگ رہا ہے کہ وہ صرف اپنے بینیفٹس کی بات غلط کارڈ کھیلے غلط کارڈ پھینکے. ہم اس میں لیں گے ہم جو ہے وہ الیکشن میں حصہ نہیں لیں گے ہم بائیکاٹ کریں گے. ہم یہ پارلیمانی پارٹیاں آپ کے پاس دوسرا راستہ تو اختیار کرو نا یار. آپ اس ملک میں انقلاب لانا چاہتے ہو لاؤ انقلاب. چلو اگر آپ نے وائلنٹ ہونا ہے تو وائلنٹ ہو جاؤ. اگر آپ نے کوئی اور چیز کرنی ہے میں وکالت نہیں کر رہا ہوں میں انسٹیگیٹ نہیں کر رہا ہوں لوگوں کو کہ جائیں سڑکوں پر نکل کر بغاوت کریں. یار آپ کے پاس جمہوری حق ہے نا جمہوری حق کو استعمال کریں آپ اور اس حد تک استعمال کریں جس حد تک کر سکتے ہیں. میں تو اتفاق ہی نہیں ہے ایسا لگ رہا ہے. لورا لائی میں جو جلسہ ہوا ہے اس میں مولانا صاحب اکیلے تھے. ابھی یہ سننے میں آ رہا ہے کہ 19 جنوری کو جو احتجاج ہو رہا ہے وہ نون لیگ کر رہی ہے نا مریم نواز شریف صاحبہ کر رہی ہیں. بلاول بھٹو زرداری کا کنفرم نہیں ہے مولانا صاحب کا بھی کنفرم نہیں ہے. پارٹیاں تو ہوں گی اس احتجاج کے اندر لیکن جیسے شروع ہوا تھا آپ ایشوز کیا لے رہے ہیں. فارن فنڈنگ کیس ایک ایشو ہے کیا ہے بڑا ایشو. ایک عام آدمی کو کوئی انٹرسٹ نہیں ہے. اگر یہ چیزیں اچھا نہ کریں یہ تو لوگوں کو اندازہ نہیں ہے. لوگ کنونس ہیں بھائی یہ فارن فنڈنگ کا معاملہ ہے جو چھپایا گیا لوگوں سے. آج پاس 40,000 نہیں 50,000 لوگوں کی لسٹ ہوگی اور پھر آپ جو دوسروں لوگوں کے نام لیتے ہیں میں نے تو نہیں دیکھا آج تک. آپ نے میں آپ سے پوچھتا ہوں میں آپ کا انٹرویو کرتا ہوں یا سوال کرتا ہوں مجھے بتائیں آپ نے آج تک ایمانداری سے بتائیں کسی پاپڑ والے کو دیکھا ہے. میں آپ دیکھا ہو تو بتائیں. نہیں آپ نے اسکرین پر دیکھا آپ نے فلودے والے کو دیکھا ہے. نہیں آپ نے کسی ایسے آدمی جن کے نام آپ لیتے ہیں آپ نے دیکھے وہ کشتی جس کے اندر ارب روپے رکھ کر یا 2 ارب روپے رکھ کر لے جا رہے تھے وہ پکڑی گئی پھر لے آ کر آپ کے سامنے دکھائی گئی وہ کشتی. کہاں ہے وہ کشتی. لوگوں کے گھروں میں کہاں آپ نے کہا کہ جی فلاں کے گھر میں فلاں پیسے پڑے ہوئے تھے. کہاں ہیں وہ پیسے. آپ اس طرح سے کہانیاں بنا کر کے پاپڑ والے کا اور قصے والے کا اور کہانی والے کا اور فلاں کا جو ہے اتنے اکاؤنٹ نکلے. کہاں ہیں وہ اکاؤنٹس. یار ریکوری تو کوئی ڈسکوری ہے تو ہمیں بتائیں نا یار. آپ اگر لے گئے آپ نے چلو ہمیں نہیں بنانے دی ہے فوٹیج
آپ نے خود تو بنائی ہے لوگوں کو دکھانے کے لیے، اعتبار کے لیے تو بتائیں کہ یہ ہے پاپڑ والا اور یہ ہے اس کا اکاؤنٹ اور یہ ہے اس میں پیسے اور یہ ہے بینک کا مینیجر یہ اسٹیٹمنٹ دے رہا ہے کہ ہاں اس کے پیسے ہیں. یہ ہے کوئی ہمارے پاس ایک ریکارڈ میں؟ کہانیاں بنا دیتے ہیں، چلا دیتے ہیں اللہ اللہ خیر صلاح، اور ہم بھی تالیاں پیٹتے ہیں، او پکا پاپڑ والا پکڑا گیا، پاپڑ والا. وہ بھئی ہے کدھر وہ پاپڑ والا؟ لیکن لغاری صاحب پی ڈی ایم کا ویسے مستقبل ہے کیا آپ کے خیال میں اب؟ اگر عوام کا ساتھ دیں گے، اگر لوگوں کا ساتھ دیں گے، لوگوں کی مشکلات کا ساتھ دیں گے، لوگوں کے دکھوں کا ساتھ دیں گے تو لوگ ان کے ساتھ چلیں گے. لوگوں کو یہ یقین جب ہوتا ہے کہ ہمارے ساتھ یہ لوگ ایمانداری سے، دیانتداری سے، سچائی کے ساتھ ہمارے ساتھ کھڑے تو لوگ نکل آتے ہیں. بھائی لوگ آپ کی رگ رگ کو پہچانتے ہیں، آپ کی نبض پر لوگوں کا آپ کا ہاتھ لوگوں کی نبض پر ہوتا ہے، لیکن لوگوں کا ہاتھ آپ کی نبض پر ہوتا ہے. اگر آپ سچائی سے بات کریں تو لوگ ایسے جوش و خروش سے آپ آتے ہیں. لوگ آزما چکے ہیں ان کا. ہاں آزما چکے ہیں تو پھر ان کی مرضی ہے لوگوں کی، لوگ کسی اور کو آزمائیں گے. ایسا نہیں ہے کہ خلا ہو، بہت بڑا خلا پیدا ہو گیا اس کا قیادت کا. میں بتا رہا ہوں آپ کو، صحیح آؤٹ ہو گئے ہیں یہ جو موجودہ پولیٹیکل آپ کے سامنے پرسنالٹیز ہیں. اچھا اب اگر کہیں بھی اگر خلا پیدا ہو جاتا ہے تو تیزی سے ہوائیں آتی ہیں اس جگہ کو پر کرنے کے لیے، تو تیزی سے ایسی قیادتیں آئیں گی جو آپ کو حیران کر دیں گے کہ کیسے لوگ آ گئے. بھائی تاریخ ایک اور ذوالفقار علی بھٹو کا انتظار کر رہی ہو جو کسی بھی وقت آ سکتا ہے. اگر ان میں صلاحیت ہے تو ان کو بننا پڑے گا، ورنہ پھر کوئی روک نہیں سکتا کسی اور ذوالفقار. اچھا لگائی صاحب، بریک پہ جانے سے پہلے ایک اور بات، مچ کے جو مظاہرین تھے ان کو یقین دہانی تو وزیر اعظم کی جانب سے کروائی. ہمارے پاس خبر یہ آ رہی ہے کہ مچ میں بہت ساری کان کن ایسے ہیں جو کہ اب کام چھوڑ کر چلے گئے ہیں. اتنا خوف و ہراس پھیل گیا ہے کہ لوگ بیچارے اب وہاں پہ مزدوری بھی نہیں کر رہے. آپ کو بتائیں وہاں مزدوری نہیں ہوں گی، کتنے لوگ ہوں گے؟ کوہلوں سے لے کر آگے تک ایک بہت بڑا کان کنی کا معاملہ ہے جہاں پر بہت زیادہ کوئلہ پاکستان میں برآمد ہوتا ہے اور بہت سی اور چیزیں بھی ہیں وہاں پر. تو ہمارے پاس اگر کان کن نے کام چھوڑ دیا تو کیا ہوگا؟ آپ کا سارے کا سیکیورٹی ملے گی تو وہ کام کریں گے، ساری کی ساری یہ پروڈکشن رک جائے گی. اور کیا حکومت کو اس بات کا احساس ہے کہ سیکیورٹی کی طرف توجہ دی جا رہی ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ذمہ داری ہے، یہ ذمہ داری ہے ان اداروں کی جن کا کام ہے سیکیورٹی، لوگوں کو سیکیورٹی دینا. سندھ کے اندر یا پنجاب میں یا بلوچستان میں یا خیبر پختونخوا میں جن اداروں کو کہا گیا پولیس کی بنیادی ذمہ داری ہے، بلوچستان میں لیویز کی ذمہ داری ہے، بلوچستان میں بی ایم پی کی ذمہ داری ہے، بلوچستان میں ایف سی کی ذمہ داری ہے، بلوچستان میں ہمارے جو باقاعدہ فوجی بھائی ہیں ان کی ذمہ داری ہے. یہ سب لوگوں کو سیکیورٹی دیں، یقینی بنائیں. اگر ان کے بیانات پر چھوڑ دیا گیا تو پھر آپ سمجھیں کہ اللہ ہی حافظ ہے. یہ جو حکمران، یہ جو پردیسی ہمارے جو ترجمان ہیں، پردیسی ترجمانوں کے بیانات پر غور کیا گیا تو پھر کچھ بھی نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، چلیں بریک لے لیتے ہیں اور ناظرین واپس آئیں گے تو کچھ بات کریں گے. بھارت میں جعلی ریٹنگز کے حوالے سے بڑے انکشافات سامنے آئے ہیں کہ مودی سرکار اس چیز میں ملوث تھی. اس پر بات کریں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. پاکستان کا موقف ایک بار پھر سچ ثابت ہوا ہے. پلوامہ اور بالاکوٹ حملے کے حوالے سے پاکستان تو پہلے یہ بات کہہ چکا تھا کہ یہ بھارت کی ایک سوچی سمجھی سازش ہے، لیکن بھارتی میڈیا اس بات کو مان نہیں رہا تھا. لیکن اب ایک جو واٹس ایپ چیٹ لیک ہوئی ہے، سابق BARC سربراہ اور ریپبلک چینل کے سربراہ ارنب گوسوامی کی ایک واٹس ایپ چیٹ لیک ہوئی ہے اور اس چیٹ میں اس بات کا انکشاف ہوا ہے کہ بھارت نے اپنے جو فوجی ہیں وہ خود مروائے تھے اور اس کے بعد مگرمچھ کے آنسو بہائے گئے تھے مودی سرکار کی جانب سے. لغاری صاحب، بھارت تو خود ہی بے نقاب ہو گیا اور پاکستان کا موقف سچ ثابت ہو گیا. دیکھیں، سچ کبھی چھپ نہیں سکتا ہے اور ہمارے عہد کا سب سے بڑا جھوٹا آدمی جو ہے وہ مودی ہے. بالکل ایسا ہی ہے. اور سب سے بڑا ٹیررسٹ بھی مودی ہے. ٹیررسٹ کی پہچان یہ ہے کہ وہ اپنے کو اور غیر کو نہیں پہچانتا ہے، وہ صرف اپنی ایک واردات کو پہچانتا ہے، ٹیررزم کو پہچانتا ہے، دہشت کو پہچانتا ہے. مودی دہشت کو پہچانتا ہے. مودی کا یہ نقطہ نظر، لوگوں کا یہ خیال تھا کہ مسلمانوں کا قاتل ہے. ہاں مسلمانوں کا قاتل ہے، مگر وہ ہندوؤں کا بھی قاتل ہے، وہ جینس کا بھی قاتل ہے، وہ تمام ان مذاہب کو ماننے والوں کا. اس کی کوئی اخلاقیات نہیں ہے، کوئی عقیدہ نہیں ہے، کوئی نقطہ نظر نہیں ہے. وہ صرف اپنے مفاد کو پیش نظر رکھتا ہے اور انسانوں کا قتل کرتا ہے. یہ اپنے فوجی جو اس نے دیکھیں پلوامہ کے مسئلے پر کس طرح پاکستان کو گھیرنے کی کوشش کی گئی تھی، ہم نے اس وقت میں سارے حقائق سامنے رکھے تھے. ایون یہ تک بات تھی کہ جناب ایک بچے کا خاندان وہ جو جس کو متاثر کیا گیا تھا اس نے جا کر کیا. اب تو معلوم ہوا کہ وہ بھی نہیں تھا جو بھی کشمیری کے اوپر لگا رہے تھے.
لیکن کیا ہوا پلوامہ میں نکل آئے اس جو ارنب گوسوامی جس کو انڈین نیریٹو کا بڑا بیان کرنے والا کہا جاتا ہے، اس کی ساری چیزیں کھل کر سامنے آ گئیں. کس طرح سے دہشت گردی کا سہارا لے جاتا ہے، ٹیررسٹ جو ہیں کس طرح انڈیا اور گوسوامی تو یہ بھائی ہیں آپس میں ایک دوسرے کے، لگتا یہ ہے کہ ایک ہی جگہ پر ایک ہی گود میں انہیں پرورش پائی ہے، اور ایک جیسا جھوٹ بولنے والے، جھوٹ بولنے میں مہارت ہے ان کی، کوئی ان کا مقابلہ کرنے والا نہیں ہے انڈیا کے اندر جو جھوٹ بولنے میں. اب گوسوامی جیسا جھوٹا آدمی جو ہے وہ کبھی نہ کبھی تو سچ لکھے گا نا. آخر اس کی چیٹنگ میں وہ بات پکڑی گئی نا، کس طرح سے اس کا پلوامہ کا وہ ہوا، واقعہ ہوا، کس طرح سے فوجی خود ہی مروا دی اور اس کے بعد مگرمچھ کے آنسو بہائے جا رہے ہیں. یہ اتنے آدمی مروانے کے بعد پھر بیٹھ کر یہ جو ہے روئے جا رہے ہیں، اور الزام پاکستان پر، الزام پاکستان کی آرمی پر، الزام پاکستان کے اداروں کے اوپر، پاکستان کے سیکرٹ اداروں کے اوپر الزام لگایا جاتا ہے. پاکستان بیچارہ اپنا ڈیفنس کرنے میں، میرے خیال میں سیکورٹی کے اداروں میں بھی جو لوگ رہے ہیں، یا اب تو میرا نہیں اس طرح کا رابطہ ہوتا، لیکن ہمارے لوگ تو خود کہتے ہیں یار ہم بہت زیادہ ڈیفینسو ہیں، اور وہ ایفینسو ہے. انڈیا ہمارے خلاف واردات کر لیتا ہے، ہمارے اوپر پورا جہاز اس کے اڑ کر ہمارے علاقے میں پہنچتے ہیں، اور ٹھیک ہے ہم نے گرا دیا، اس کو آگے نہیں بڑھنے دیا ہے. اور وہ جو ان کے خواب و خیال میں ایک جہاز بالا کوٹ گیا تھا، اور وہاں جا کر جو اس نے تباہی مچائی تھی، ہم نے بتایا تھا کہ یہ ایک کبا جو ہے اس نے مارا، اور ایک دو درخت جو تھے وہ بیچارے ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہوئے ہیں، وہ واقعہ ہوا تھا. لیکن ایک جہاز تو ابھی داخل ہی ہو رہا تھا کہ وہیں سے ہم نے جہاز کو ایک طرف گرایا اور اس کے بالوں سے پکڑا، اور گھسیٹتے ہوئے جو ہے ان کا ابھینندن جو ہے وہ اس کا کلبھوشن کا بھائی، وہ جو ہے اس نے جا کر اس کو پھر اگلے دن اس کے حوالے کیا گیا، بڑے اچھے طریقے تو ہاں چائے پلا کر، اور جوتے کھلانے کے بعد چائے پلائی گئی اس کو. تو اس طرح سے جو ہے ہم نے اس کا، لوگوں نے تو مار دینا تھا، ہمارے فوجیوں نے بچایا. میں صحیح کہہ رہا ہوں، ہمارے جوانوں نے جا کر دیکھیں، دشمن جو ہے اگر زندہ پکڑا جائے تو فوجیوں کا مورل یہ ہوتا ہے کہ اس کو پکڑنے کے بعد قتل نہیں کرنا ہے. ہاں آپ کی گولی کا نشانہ بن گیا، لیکن جب وہ گر گیا ہے، لوگوں کے ہاتھوں میں آ گیا، تو پھر آپ نے اس کو بچانا ہے. یہ آپ کا جنیوا کنونشن یہ کہتا ہے آپ کا کہ آپ کے ہاتھ میں اگر آ گیا ہے تو جنگی، ہم نے جنگی قیدی کے طور پر بھی اس کو ایک رات ہی رکھا ہے، اس کو پھر بھی بڑے وی آئی پی انداز میں رکھا ہم نے تو خیال کیا اس کا، اور ہم نے اگلے دن واپس بھی بھجوا دیا. لیکن کیا ہوتا ہے کہ جناب جو واردات ہوئی پلوامہ کے اندر، جو کشمیریوں پر عذاب ڈالا گیا، جو کشمیریوں کے خلاف ایک واویلا مچایا گیا، اور دنیا بھر میں داستانیں سنائی گئیں پاکستان کی فوج کی، پاکستان کے اداروں کی، پاکستان کے سیکورٹی اداروں کی اور انٹیلیجنس اداروں کی، وہ ساری داستانیں جھوٹ کا پرندہ نکلی. کیا سامنے آ گیا؟ گوسوامی کا یہ جو بکواس ہے وہ تو خود ہی سامنے لے کر آیا ہے، جو ہمیشہ بکواس کرتا ہے، اس میں اس نے اپنا یہ سچ لکھ دیا ہے. صحیح ہے. اچھا ٹائم بڑا شارٹ ہے لگائی صاحب، لیکن آج جو اچھی خبر ملی ہے کوہ پیمائی کی دنیا سے، تاریخ رقم ہوئی ہے کہ K2 کی چوٹی سر کر لی ہے، -50 سینٹی گریڈ تھا. یہ بہت بڑا ہے ان کے بیٹے نے کیا. لیکن آپ کا سوال تھا جب ہم وقفے میں بیٹھے بات کر رہے تھے کہ وہ واپس کیسے آئیں گے، جس طرح سے گئے ہیں اسی طرح اللہ کرے گا کہ امن و میں یہ کہی تھی جاتے ہوئے تو بندہ پیشنیٹ ہوتا ہے نا کہ جاتے ہوئے بھی اسی طرح ہوگا کہ میں سرخرو ہو کر جا رہا ہوں، آگے میرے لیے لوگ کھڑے ہوں گے جو مجھے دیکھیں گے. سردیوں میں پہلی بار یہ K2 کی چوٹی سر ہوئی ہے. کس میں؟ سردیوں میں. ہاں سردیوں میں پہلی بار. اچھا سردیوں میں آپ کے پاس ایک ایج ہوتا ہے، وہ ٹمپریچر تو بہت زیادہ بڑھا ہوا ہوتا ہے، -50 کوئی معمولی ٹمپریچر نہیں ہے، اور دنیا کے بہت کم علاقے ایسے ہیں جہاں -50 تک ٹمپریچر جاتا ہے، یعنی وہ سائبیرین علاقوں میں جاتا ہے، اور سائبیریا سے آگے کے شہروں میں جا کر ہوتا ہے اس طرح کے. لیکن کسی اور دنیا کے سرزمین پر اتنا ٹمپریچر نہیں ہوتا ہے. لیکن ایک بات صرف ہوتی ہے کہ برف جم چکی ہوتی ہے، اور برف کے سلائیڈز پڑنے کے امکانات کم ہوتے ہیں، اس لیے کہ جمی ہوئی برف ہے نا. اب اگر پگھل رہی ہوگی تو وہ پھر گرنے کا خطرہ ہوتا ہے. اب پگھل نہیں رہی ہے، جمتی جا رہی ہے تو اس کے اوپر پیر دھنس تو جاتا ہے، لیکن اس کے سلائیڈ پڑنے کا امکان بہت کم ہوتا ہے. انشاءاللہ آپ فکر نہ کریں، انشاءاللہ واپس، اور انشاءاللہ ہم نیوز دیں گے کہ وہ لوگ بخیر عافیت واپس آ گئے. بالکل انشاءاللہ. ٹھیک ہے لغاری صاحب، بہت شکریہ. ناظرین آج کے پروگرام سے اتنا ہی، اب کل پھر سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے گا. اللہ نگہبان.
सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।